जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। मुल्क में सबसे पहले हमने कड़ा एहतसाब करना है। मैं ये आज वादा करता हूँ, अल्लाह के सामने करता हूँ कि इनको एक आदमी से नहीं छोड़ूंगा। किसी किस्म की ब्लैकमेल में ना आज तक मुझे कोई कर सका ना करेगा। अगर धरना देना तो हम आपको कंटेनर देंगे धरना देने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। अरकान कौमी असम्बली ने नाज़रीन आज 176 वोटों के ज़रिए नए कायदे ऐवान और मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म का इंतखाब किया है। जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म अब मुंतखब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल शहबाज शरीफ साहब को 96 वोट पड़े। ये तमाम तर मरहला तो अनइवेंटफुल रहा इस हवाले से कि वोटिंग हुई हाउस के डिवीज़न के ज़रिए और उसमें पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी अपोजिशन जमात होने के बावजूद एब्सटेन किया। लेकिन उसके बाद ऐवान का इजलास बाय ऑल मीन्स एक हंगामा खेज़ इजलास में बदल गया। और अगर ये कहा जाए कि आज कौमी असम्बली का ऐवान एक जलसागाह का मंजर पेश करता नज़र आया तो यह गलत नहीं होगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद 1 घंटे तक मुस्लिम लीग नून के अरकान की तरफ से नारे लगाए गए और इजलास की कार्रवाई आगे ना बढ़ पाई। और 15 मिनट के वक्फे के बाद जब स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को रिज्यूम किया तो इसी एहतजाज और नारेबाजी के दरमियान नौमुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपनी पहली स्पीच बतौर वज़ीर आज़म करना पड़ी और उसमें उन्होंने सबसे पहले एहतसाब का नारा लगाया है। ब्रॉडली उनकी तकरीर आज 3 हिस्सों में तकसीम की जा सकेगी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने मुल्क के बाहर उनके नज़दीक जो लूट कर पैसा ले जाया गया उसको वापस लाने की बात की, सख्त एहतसाब की बात की, NRO ना देने की बात की। और उसके बाद उन्होंने जो एक अहसन बात की वो ये थी कि वो एक नई रिवायत सेट करने जा रहे हैं जिसमें वो बतौर वज़ीर आज़म हर 15 दिन बाद ऐवान में सवालों का जवाब देंगे। और एहतसाब के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनानी है, पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से उन्होंने क्या बात करनी है, क्या विजन होगा, इस सब सूरत हाल पर उन्होंने कहा मैं पार्लियामान को मजबूत करूँगा और पार्लियामान में बात करूँगा। और अपने खिताब के आखिरी हिस्से में उन्होंने धांधली पर फोकस करते हुए कंटेनर का तस्करा किया और कहा कि एहतजाज करने वाले उनको उन्होंने चैलेंज किया आज बुनियादी तौर पर और ये कहा कि वो करना चाहते हैं तो PTI यानी उनकी जमात कंटेनर मुहैया करने को भी तैयार है। लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा कि धांधली के हवाले से अगर कुछ तहकीकात करनी है तो PTI की हुकूमत इस हवाले से मुकम्मल सपोर्ट एक्सटेंड करेगी अपोजिशन की तरफ। शहबाज शरीफ साहब जो मद्दे मुकाबिल थे उनके, आज मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी तकरीर आज एक नुक्ते पर मरकूज थी, वो सिर्फ इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक थी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी आज एक इंतहाई मुनासिब और जामे तकरीर, उनको एक क्रेडिट दिया जाना पड़ेगा। गो कि ये असम्बली में उनकी पहली तकरीर थी और उन्होंने भी एक पार्लिमानी कमीशन का मुतालबा ज़रूर किया धांधली पर शहबाज शरीफ साहब की तरह, लेकिन उन्होंने बिलखुसूस एक मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया उन तमाम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से जो इन इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में हुई। आज कौमी असम्बली का ये अहम इजलास था, मुल्क के 22वें वज़ीर आज़म का इंतखाब हो चुका है। इस सारी सूरत हाल पर हम तज्ज़िया और तबसरा हासिल करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार और तज्ज़ियाकार जनाब जाहिद हुसैन साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। कराची से सीनियर सहाफ़ी और एनालिस्ट और डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन जनाब मुबशिर ज़ैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, इमरान खान साहब की तकरीर बतौर वज़ीर आज़म, आपको लगता है वो कहीं डी ट्रैक हो गए? शायद करना कुछ और था लेकिन अपोजिशन ने उनकी तकरीर को आज डिक्टेट किया, लेकिन वज़ीर आज़म बन गए और उनको वज़ीर आज़म बनने के बाद उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ें बढ़ जाती हैं। आज तकरीर जो, अगर मैं इसको लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी और एक वज़ीर आज़म की तकरीर नहीं थी। आप इसको कह सकते हैं कि एक एजिटेशनल जो स्पीच हुआ करती थी उनके कंटेनर के दौर में, तकरीबन अल्फाज भी और वो जो चीज़ों को जो 5 साल से कह रहे हैं उसी चीज़ को उन्होंने दोहराया। इसमें मतलब ये आता है कि हमसे मुझे उम्मीद थी कि जो है जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच की थी फतह के बाद उनकी पार्टी की, उसमें लोगों ने सराहा था, उसमें एक इत्तेदाल था, उसमें एक लिहाज से जिसको कहते हैं स्टेट्समैनशिप भी नज़र आती थी
اور لگتا یہ تھا کہ جو ہے وہ اب ایک لحاظ سے جو ہے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ باتیں کیا کریں گے، لیکن آج جو ہے وہ ایسا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں ہنگامے بازی بہت ہو رہی تھی، وہاں پہ ایک لحاظ سے جو ایک طوفان مچا ہوا تھا، ایک نعرے بازی کا ایک پورا ایک ماحول تھا، تو ہے تو لیکن ایک جب آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا اور کرتے رہنا، یعنی آج کی بات ہے تو پھر آپ کو اسی لحاظ سے اپنا ایک لحاظ جس کو کہتے ہیں رویہ رکھنا چاہیے۔ آپ اگر فرض کیجئے پرووک ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ ساری باتیں کرتے ہیں جو کہ آپ کنٹینر کے دور میں کیا کرتے تھے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک اچھی ابتدا نہیں ہے۔ نہیں سکے تو زیدی صاحب، اب آپ کو لگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک کوشش کی کہ وہ باتیں کہیں جو شاید لوگ عمران خان صاحب سے آج توقع کر رہے تھے؟ وضاحتی خطاب بنیادی طور پر آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا، اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ وزیر اعظم کو خطاب کرنے نہیں دیا اپوزیشن نے۔ دیکھیے میرے خیال میں بے شک انہوں نے وضاحتی خطاب کیا، لیکن جس بات کی طرف زاہد صاحب نے اشارہ کیا نا، جو میسج جانا تھا نا وہ چلا گیا۔ میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، جو انٹرنیشنل جرنلسٹ تھے یا انٹرنیشنل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو وہاں سن رہے تھے، باہر سن رہے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ بہت زیادہ اس تقریر میں ریٹرک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور مجھے بھی ایسا لگا کہ جیسے وہ ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں اور ان کے سامنے جو ہے ان کا مخاطب ان کے کارکنان ہیں۔ بالکل ہی واز پلینگ ٹو دا گیلری، اور شاید اسی چیز کو اپریشیٹ بھی کیا ان کے پی ٹی آئی والوں نے کہ جی جناب دیکھا خان ہٹا نہیں ہے، اس نے وہی باتیں کی ہیں جو اس کا ہمیشہ سے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ آپ بحیثیت وزیر اعظم الیکٹ ہوئے ہیں۔ پارلیمان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، پارلیمان میں آپ کو اسٹیٹسمین شپ دکھانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے جائیں گے، اب وہ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، اپوزیشن کا احتجاج، میرے خیال میں تو اسپیکر صاحب نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے پورا موقع دیا اپوزیشن کو کہ آپ نے جتنا چلانا ہے چلا لیں، آپ نے جہاں گھیراؤ کرنا ہے کر لیں سارا کچھ۔ اس کے بعد انہوں نے 15 منٹ کا وقفہ بھی دے دیا، تو تھنگز ور سیٹلنگ ڈاؤن۔ لیکن آپ نے دیکھا جب عمران خان تقریر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے فواد چودھری صاحب یا دوسرے، وہ ایسے قہقہے لگا رہے تھے ان کی بات کے اوپر کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ وزیر اعظم کی سپیچ ہونی چاہیے تھی جو ٹھہر کے وہ بولتے، سوچ سمجھ کے بولتے۔ ان کو صرف باہر سے لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے گی یا یہاں کرپٹ کا احتساب ہو جائے گا، اس سے ملک کے چیلنجز ختم نہیں ہوں گے۔ ان کو یہ ضرور ایشورنس دینی چاہیے تھی، کیونکہ ان کا پہلا خطاب تھا بحیثیت وزیر اعظم کے، پرائم منسٹر الیکٹ کے، کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اکانومی کے ساتھ، وہ فورن ریلیشنز کے اوپر۔ ہو سکتا ہے وہ بعد میں اس چیز کو کرے، لیکن فی الحال جو انہوں نے کیا، اور اس کے ساتھ ہی اگر شہباز شریف صاحب کی بھی تقریر دیکھ لیں، اپوزیشن لیڈر، وہ بھی لگ رہا ہے کہ ابھی تک جلسے کے موڈ سے باہر نہیں آئے، اور جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پلیز ٹرائی ٹو ایڈمٹ کہ آپ دونوں پارلیمان میں آ گئے ہیں، ایک دوسرے کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں۔ پہلے جو تحقیقات ہیں وہ ہوں گی، ضرور ہوں گی۔ پارلیمانی کمیٹی بنی ہے جب تمام جماعتوں نے اس بات پر ایگری کر لیا ہے کہ اس دفعہ ہم نے کورٹ عدالت نہیں جانا ہے، اور پارلیمان میں ہی ایک کمیٹی بنا کر اس چیز کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ تو آپ کس کو دکھا رہے تھے یہ؟ خان صاحب بھی اور شہباز شریف صاحب بھی۔ حالانکہ آپ نے دیکھا جب باقی لوگ جو احتجاج کر رہے تھے تو شہباز شریف صاحب الگ کھڑے ہوئے تھے، بعد میں انہیں سمجھانے بھی گئے لوگ کہ بس ہو گیا بہت، آپ تھوڑا سا وہ کر لیں۔ تو یہ چیزیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو مچھلی بازار آج بنا ہے اس سے کیا میسج جائے گا۔ جو اگر آپ سمجھ رہے تھے کہ انیشلی پی ٹی آئی بحیثیت اب حکمران جماعت کے کچھ چیزیں پارلیمان میں کنٹرول کر لے گی، تو میرا خیال میں وہ آپ نے مقصد حل نہیں کیا۔ انسٹیڈ آپ نے اور بڑی تڑی لگا دی اور کہا کسی ڈاکو کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہت اچھی بات ہے، نہ چھوڑیں، لیکن آپ نے انہیں گریبان سے نہیں پکڑنا، آپ نے انہیں قانون کے ذریعے پکڑنا ہے، اور قانون اور آئین جو ہے وہ بہرحال اس کے تحت ہی چلنا ہے۔ آپ گھر گھر جا کے کسی کو گریبان سے پکڑ کے نہیں نکالیں گے۔ یہ جلسوں کی زبان ہوتی ہے، یہ پارلیمان کی زبان نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ اپلیکیبل ہوتی ہے۔ آپ ویژن پہ فوکس کریں گے، نہ کہ اپوزیشن کے ساتھ جو ماضی میں آپ کا رویہ یا اعتراضات رہے ہیں اس کے اوپر فوکس کریں ایوان میں۔ سو ناظرین، یہ آگے کیسے چلنا ہے؟ چاہے اپوزیشن ہے
चाहे अब हुकूमत है, रास्ता है क्या आगे चलने का, ज़रा इस पर भी बात मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें गुफ्तगू के इस हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली जनाब सदाकत अब्बासी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहब। हम दोनों के शुक्रगुजार हैं, ये कौमी असम्बली के इजलास से सीधा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। तो सदाकत साहब, बड़ा अप्रिशिएट किया गया था जब खान साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच की थी। खान साहब ने आज यही तकरीर सोच रखी थी करने के लिए, या वो नून लीग की डिक्टेशन पर चल पड़े और तकरीर का रंग ही बदल गया फिर आज? नहीं, तकरीर में लीडर ने अपनी डायरेक्शन देनी होती है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने डिक्टेशन ही, उन्होंने कंटेनर दिया वैसे आज नहीं, आपको अपना तजिया कर सकते हैं, अपनी राय रखने की, आप हक बजाने को होंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो सवाल वहाँ पे आए थे और जो वहाँ पे शोर शराबा हो रहा था, जो माहौल था, उसका भी जवाब देना था और कौम को बताना था कि एक तो ये है कि वो लोग, हमें पता है कि मुस्लिम लीग नून वाले क्यों शोर शराबा कर रहे हैं, उनको प्रेशर में इस वक्त उनकी क़यादत सज़ा हुई भी है करप्शन केसेस में और बाकी अगले भी केसेस आ रहे हैं। तो उनका मैसेज था कि एक तो हम किसी किस्म का कोई आपसे NRO नहीं करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 बात ये थी कि जो करप्शन और हमारा जिस पे हमें वोट मिला है, इमरान खान साहब को इसलिए वोट पड़ा है कि उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ एक नारा दिया कौम को कि हम करप्शन फ्री पाकिस्तान करेंगे, तो वो डायरेक्शन देनी थी। और फिर कुछ माहौल का भी वहाँ शोर शराबा था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, तो शायद उसकी वजह से भी उनकी टोन ज़्यादा हाई थी। लेकिन मेरा ख्याल है ये गेव द मैसेज होती है। साहब, ये शोर शराबा तो आइंदा भी हो सकता है, तो आइंदा साहब भी खान साहब पर अपनी बात भूल जाएंगे और शोर शराबे की बुनियाद पर फैसला करेंगे, क्या कहना है? नहीं, फैसला तो उन्होंने कोई ऐसी नाजायज़ बात तो कोई नहीं की। जो बातें करना चाहते थे वही बातें की। उन्होंने यूथ का शुक्रिया अदा किया कि आपको नया पाकिस्तान मिलेगा। उन्होंने कहा कि करप्शन इंशाल्लाह ख़त्म होगी, हम आपको डिलीवर करके दिखाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि कोई NRO आप लेना चाहते हैं तो आपको कोई NRO नहीं मिलेगा। यही बातें, यही PTI का पैगाम भी यही है कि हमने नए इदारे बनाने। और खान साहब ने कहा कि आज जो आप चीख रहे हैं, अगर आप उस वक्त हल्के 4 खोलने देते तो आज आपको चीखना ना पड़ता, हम तो उस वक्त वो कह रहे थे। तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात उन्होंने कर दी, और जो एक वक्त आपको सामने जो आपके खड़े, आपको अगर 20-30 लोग चीख रहे हैं उनको भी एड्रेस करना होता है, और आपने उनका डिफेंस भी किया। तो शगुफ्ता साहिबा, आज जो ऐवान में हुआ है, कौन इसका जिम्मेदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज जो ऐवान में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, जमहूरियत का हुस्न होता है, आप मुखालफत करें या आप अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराएं, लेकिन जो आज की सूरत हाल थी, देखिए, जो गवर्नमेंट में बैठता है या जो गवर्नमेंट बनाने जाता है तो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो किस तरह से अफाम व तफहीम के साथ चलता है। पता ही नहीं चल रहा था कि PTI वाले अपोजिशन में है या नून वाले अपोजिशन में है, ये पता ही नहीं चल रहा था ना। तो लेकिन जो आप बात कर रहे हैं भाई से कि प्राइम मिनिस्टर वोट लेकर आए, पहले तो इनका दावा था कि हाँ जी हम 180 से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे। जो दावे करते हैं वो हमेशा फिर यू टर्न करके, जो एक मुसलसल जो तसलसल इनका चलता है वो तो होता हुआ आज यू टर्न ना कहें, आज पीपल्स पार्टी में भी यू टर्न आज नहीं पीपल्स पार्टी ने कोई यू टर्न नहीं किया, हम बाद में उस पर बात करते हैं। इन्होंने 107 जो स्पीकर ने वोट लिए वही उन्होंने वोट लिए। बहरहाल आज इनको अपना तदब्बर दिखाना चाहिए था। ठीक है, जो अपोजिशन में है उन पे कड़ा वक्त है, जो कुछ भी है, आपने 5 साल उनको हुकूमत नहीं करने दी, आपने 5 साल उनको चोर करके आपने उनका जीना हराम किया हुआ था, जो भी कुछ था। लेकिन आज उनको जो अगर उन्होंने एहतजाज किया है तो उनका एक लीडर जेल में पड़ा हुआ है, उनको राइट बनता था। हुकूमत का राइट नहीं था कि आप गैलरियां भर दें लोगों से और फिर आप नारेबाजी करें। उनमें और आप में तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। जहां तक सवाल है 4, आप कहते हैं कि जी उस वक्त अगर 4 हल्के खुल जाते तो हम 4 महीना धरना नहीं देते। भाई 4 हल्के तो उन्होंने नहीं खोले, आपने अपना एहतजाज किया, आपने अब हुकूमत भी हासिल कर ली। लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी, मुझे तो नहीं लग रहा था कि वो पार्लियामेंट हाउस में खड़े, मुझे तो वैसे लगा कि वो डीचो के कंटेनर पे खड़े हुए हैं। भाई आप क्यों अंडर प्रेशर हो? आप इतनी मेजॉरिटी से जीत, आप कहते हो ना आप जीत कर आए हो, आप जीत कर आए हो या जितवा कर आए हो, जो कुछ भी सूरत हाल है, लेकिन आज
وہ جو ایک گریسفل پرائم منسٹر کی سپیچ ہونی چاہیے تھی، قوم کو ایک میسج جانا چاہیے تھا، قوم کو ایک پیغام دینا چاہیے تھا کہ ہم نے جو نعرے لگائے تھے ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے کہ نیا پاکستان نیا پاکستان، یہ اب نیا پاکستان کس دھارے پہ جائے گا، کس طرح کرے گا؟ آج کے جو حالات تھے تو یہ اب ڈگڈگی پورا ٹائم بجے گی، پورا ٹائم بجے گی. یہ کہہ رہے ہیں پورا ٹائم بجے گی. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن کیوں سر؟ وہ نہ حکومت کر پائیں گے اور نہ وہ. جب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر 15ویں روز ایوان میں بطور وزیر اعظم سوالوں کے جواب دوں گا، تو پھر تو صرف نہیں شور ہونا چاہیے، یہ نیا ٹرینڈ ہوگا. نہیں، اچھی بات ہے کہ وہ آئیں گے اسی پارلیمنٹ میں جہاں پہ وہ 5 سال میں 3 دفعہ آئے تھے. اچھی بات ہے یہ بہت. لیکن بات یہ آتی ہے کہ اگر فرض کیجئے وہ آ کے سوالات کا اسی طرح جواب دیں جس طرح کی آج کی تقریر تھی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان ہوگا. ان کو ایک تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تدبر سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرق ہوتا ہے ایک اپوزیشن لیڈر میں اور ایک جو پرائم منسٹر جو بنتا ہے اس میں فرق ہونا چاہیے. میرے خیال یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی تقریر کے بعد جو ان پہ تنقید ہوئی ہے بہت ساری، اس سے کچھ سبق سیکھیں گے اور آئندہ بہتر رویہ اختیار کریں گے. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے آج حکومت کا وہ یہ ہے کہ اب نیکسٹ کیا کرنا چاہیے ان کو. یعنی آج سے حکومت شروع ہوئی ہے، کل سے بلکہ شروع ہوگی، آج سے تو انتخابات ہو گئے ان کے. اس کے بعد جو ہے جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری جو آتی ہے، ایک تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے آپ کے ایک معاشی صورتحال جو ہے آپ کی. پارلیمانی کمیشن سے بڑا مسئلہ ہے سر ویسے یہ دونوں پارٹیوں سب سے بڑا تو معاشی مسئلہ ہے نا. اس کے بعد یقینی بات یہ کہ پارلیمانی کمیٹی بھی بنانی چاہیے، کیونکہ خود خان صاحب بھی کہتے رہے تھے اور سب سے زیادہ زور ان کا 5 سال میں یہی تھا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے. اس ایک چیز پہ جو ہے اس کو صاف ہونا چاہیے، چاہے اس میں خامیاں جیسے کہ جب ان کے ہی مطالبے پہ جسٹس ناصر الملک جو اس وقت چیف جسٹس تھے، ان کے تحت ایک کمیشن بنا تھا، جو بھی آیا فیصلہ اس کو لوگوں نے تسلیم کیا ایک لحاظ سے. تو یہ بھی کر لیں. پھر اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے آئندہ کے لیے. ہمارے یہاں جو ہر الیکشن متنازع ہوتا رہا ہے بدقسمتی سے، کبھی جو ہے تو اس کا اعتماد ایک لحاظ سے جو ادارے ہم نے بنائے ہیں اس پہ اعتماد نہیں رہتا ہے. خان صاحب کی اس کوشش آج یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ اعتماد کی فضا بناتے لوگوں کو. یہ دیکھیں جتنی بڑی اچھی تقریریں جب ہوتی ہیں ایک کسی لیڈر کی، اور خاص طور پر کرائسس میں، تو اس کی سب سے بڑی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اعتماد دلانا، لوگوں کو یقین دلانا کہ جب آپ کی حکومت آئی ہے جو آپ وعدے کریں گے تو وہ شاید ان کو ہوپ تو کم از کم ملے، اسٹیبلٹی نظر آئے گی. اسٹیبلٹی نظر آئے. اب دیکھیں نا یہ اگر آپ اسی قسم کی، جیسے مطلب یہ کہ احتساب کی بات ہے، احتساب چلیے وہ تو اس کو ذکر کرنے کی بار بار کوئی ضرورت نہیں بڑھ کے آتی. آپ کو موقع ملا تھا، یہ کہتے ہیں کہ چلیں جو ہو چکا ہے آگے بڑھتے ہیں ہم اس میں، ہمیں جو رول آف لا بنانا ہے. اس کو دیکھیں اسی چیز کو آپ بہتر الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے کہ ہم یہاں پہ قانون کی حکمرانی کریں گے. احتساب میرا بھی ہوگا، سب کا ہوگا. تو زیدی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو، ظاہر بات ہے ایک میجر چیلنج تو اس وقت معاشی چیلنج ہے ملک کا، لیکن اسمبلی کے اندر اگر صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو پہلا کام شاید پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو یہ پارلیمانی کمیشن کا کرنا پڑے گا دھاندلی کے اوپر، یا کوئی وے اراؤنڈ ہے؟ میرے خیال میں تو کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر پارلیمان میں یہ چیز سلجھ جائے اور وہاں تحقیقات ہوں تو میرے خیال میں بہتر ہی ہوگا. تمام پارٹیز اس کو سپورٹ کریں گی. گیٹنگ بیک ٹو سلائٹلی جو عمران خان کی تقریر ہے، دیکھیں 3 انہوں نے میجر باتیں کی. انہوں نے کہا جی کوئی NRO نہیں ہوگا، تو خان صاحب بتا دیں اگر ان سے کوئی NRO چاہ رہا ہے، جب کوئی NRO کی بات نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے. یہ ہر حکمران کا پہلا وعدہ یہی ہوتا ہے، اور کہاں ہے وہ پیسہ وہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ایک فرضی قسم کی $200 بلین کی، جس کو آج تک نہ کسی نے اکنالج کیا، نہ اس کا نام لے کر کے قوم کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے. پھر یہ انہوں نے کہا جی سب کا احتساب ہوگا. تو احتساب تو ہو رہا ہے. نواز شریف اور مریم نواز کس چکر میں اندر ہوئے ہیں؟ جو زرداری صاحب کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے وہ تو چل رہی ہے. تو خان صاحب کیا نیا کریں گے کہ کسی ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے؟ اب کیا وہ پولیس مین بنیں گے کہ جو گلی محلے کے ڈاکوں کو پکڑتے پھریں گے؟ پلیز اس چیز سے آگے نکلیے. یہ جو ہے سارا جو ان کا تھا اس سے اپوزیشن اور غصے میں آئے گی. اور زاہد صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جب وہ سوالات کے لیے آئیں گے، اگر وہ اسی طرح ہتے سے اکھڑتے رہے، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر پرووک ہوتے رہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح اسمبلی کبھی بھی چل پائے گی. تو
تو صداقت صاحب دیکھیں نا، زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تو اعتماد دینا تھا عوام کو، خان صاحب نے آج ہی این آر او کا سوالیہ نشان دے دیا عوام کو. تو اب بتائیں کون این آر او کرنا چاہ رہا ہے، کون ہے فریقین اس این آر او کے؟ دیکھیں آپ شہباز شریف صاحب کا 3 دن پہلے کا بیان نکالیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات ہی حل ہے، جس سے ایک پورے یعنی شہر میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے. سر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو. نہیں انہوں نے ہمیں سے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ کہ آپ ایک لیڈر جیت کے آتا ہے اور اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ میں اس ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لے کے آؤں گا اور کرپشن پہ فل سٹاپ لگے گا اور جو چوری کیا ہوا مال ہے وہ واپس آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر نے اپنے ووٹر کو، اپنے نوجوان کو یہ میسج دیا کہ جس وجہ سے آپ نے مجھے اسمبلی میں بھیجا میں وہ چیز پوری کروں گا، نمبر 1. نمبر 2 جو سامنے لوگ مطلب جو 50-60 لوگ جو ان کو آپ سمجھ لیں کہ ان کو وہ اشتعال دلا رہے تھے اور تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے، ان کو بھی ایک ایڈریس کرنا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے شور شرابے سے، اس طرح کے غل غپاڑے سے آپ ہمیں پریشرائز کر لیں گے تو وہ نہیں ہونے والا. باقی عمران خان صاحب نے الیکشن جیتنے کے بعد مفروضوں کی بنیاد پر این آر او کی بات نا، یہ تو ایک شارٹ سی سپیچ تھی جو عمران خان صاحب نے ویژن دینا تھا وہ اپنی الیکشن اپنی وکٹری سپیچ میں دے دیا تھا. اچھا سوال آپ سوال اٹھا رہے ہیں؟ صداقت بھائی معذرت کے ساتھ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی دولت باہر ہے جو آپ واپس لے کر کے آ سکتے ہیں؟ لیٹس ایزیوم فار تو آپ لوگوں کو اندازہ ہے یا آپ ملک جا کے چھانیں گے کہ کہاں کس کی کتنی دولت ہے، یا آپ کو کوئی بیسک آپ کے پاس کچھ ہے؟ سر جو پاناما پیپرز میں جو ہمیں کلوز ملے ہیں ان پہ ادارے اگر پورا کام کریں تو وہ اس میں آپ کو جو آپ کے پاکستان کے سیاستدان ہیں جو 400 لوگوں کا جو جن کا پیپرز میں نام آیا ہے، اگر انہی کو کریں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت سارے مطلب اور کلوز مل سکتے ہیں اگر آپ احتساب کو شروع کریں گے ایک طرف سے. ابھی تو چلیں ایک سمبولک چیزیں آئی ہیں نا، سمبولک مطلب ان کو سزا ہو گئی، اور نام بھی جو ہیں نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جو بھی اس میں نام آتے ہیں اگر 400 لوگ نہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں نا، اس میں کون سی بات ہے؟ نہیں تو آپ ہی کہہ رہے ہیں یہ پیسے واپس آئیں گے تو پھر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا. نہیں یہ تو ایک دیکھیں آپ ایک سچویشن کو نہیں سمجھ رہے کہ ایک لیڈر، لوگوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے لوگوں نے منہ پھیرا کیونکہ ان پارٹیوں پہ ان کی لیڈرشپ پہ کرپشن کا الزام تھا. لوگوں نے کرپشن فری پاکستان کے لیے عمران خان کو ووٹ دیا. عمران خان نے اپنے ووٹر کو اپنا ریزولو دکھایا کہ جس وجہ سے آپ نے مجھے یہاں بھیجا اور جس وجہ سے یہ سامنے لوگ شور کر رہے ہیں، اسی چیز کو بڑے آسانی لفظوں میں مدبرانہ طریقے سے کیا تھا. جب ہم رول آف لا لانا چاہتے ہیں تو میں خیال لوگوں قانون کے تحت ہم پکڑیں. وکٹری اسپیچ الگ چیز ہے، یا آج آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو پارلیمنٹ نے عزت دی، آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اپنے ممبران کے ساتھ، تو آپ نے فلور آف دا ہاؤس کیا بولا؟ آپ تو دھمکی دے کے گئے ہیں، آپ تو دھمکی دے کے گئے ہیں. کس کو دھمکی کہہ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں نا کہ جی ہم کرپشن کے خلاف، کون نہیں چاہتا کہ یہاں کرپشن ختم ہو، کون نہیں چاہتا کہ یہاں. تو آپ احتساب کو دھمکی لے رہی ہیں، پیپلز پارٹی دھمکی لے رہی ہے احتساب کے نعرے کو. احتساب ہونا چاہیے، احتساب سب کا ہونا چاہیے، احتساب انتقام نہیں ہونا چاہیے. احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ آج کی جو اسپیچ پرائم منسٹر کی ہونی چاہیے تھی وہ پرائم منسٹر کی اسپیچ نہیں تھی، وہ ایک پارٹی کے لیڈر کی ڈی چوک پہ کنٹینر پہ اسپیچ تھی. ٹھیک ہے، ایک اپوزیشن لیڈر کی تقریر تھی. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں واپسی پہ ریزیوم کرتے ہیں. زاہد صاحب میں آپ کا بھی ادا کرتا ہوں، آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین اور پھر پینلسٹ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. صداقت صاحب، آج بلاول بھٹو صاحب کا بھی پہلا خطاب تھا پارلیمان میں اور انہوں نے کہا ایک تو شاید وزیر اعظم صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کا، وہ ساری اپوزیشن کو لے کر آئی پارلیمان میں، راضی کیا. دوسرا انہوں نے کہا خان صاحب اب امید ہے آپ نفرت کی سیاست سے اور ڈویژن کی سیاست سے آگے چلیں گے. تو کیسا لگا آپ کو بلاول بھٹو کا؟ نہیں، بلاول بھٹو کی تقریر اچھی تھی. میں ایک ایز اے ینگ لیڈر آئی واز امپریسڈ. اس میں کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہے اور ہمیں نئے پاکستان. کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ امپریس کیا؟ نہیں، میں شاید اتنا ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، بینگ ان کا میں سیاسی مخالف ہوں. ان کی اچھی تقریر تھی لیکن اس کی ایک وجہ تھی. ایک تو بلاول کے سارے پوائنٹ لکھے ہوئے تھے،
دوسرا ان کے آگے بڑا پیسفل تھا. جب شہباز شریف صاحب نے تقریر کی یا عمران خان نے تقریر کی تو اس وقت تو تھا. بلاول صاحب نے چونکہ پیپلز پارٹی نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا عمران خان کی تقریر پہ, تو پی ٹی آئی نے اور باقی لوگوں نے ان کو پیسفل انوائرمنٹ دیا. تو ان کی مناسب باتیں تھیں اور لکھی بھی ان کے پاس پوائنٹس تھے, اس پہ وہ بول رہے تھے. اور اگر آپ نے بعد میں شاہ محمود قریشی کی تقریر سنی ہو تو انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا پیپلز پارٹی کو, اس کی قیادت کو, کہ جی آپ نے جو ایک رویہ رکھا اس پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آگے جمہوریت کو. لیکن پھر پیپلز پارٹی نے تنقید کی کہ ان کو تو موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا شاہ صاحب کو تقریر کا دوبارہ عمران خان نہیں, صاحب وہ پھر میرے آنے کے بعد بات ہوئی ہوگی. لیکن اینی ویز جو اوور آل ایک امیج ان کی تقریر سے پازیٹیو نکلا. اور جو آپ لوگوں نے جو بھی مطلب, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جی کہ آج پی ٹی آئی عمران خان ایک 22 سالہ جد و جہد کے بعد آج ایک بہت بڑی اچیومنٹ, لوگ یہ کہتے تھے جی کہ ون مین شو ہے جی, یہ کھلاڑی ہے جی, یہ نہیں کر سکتا. ایک بندے نے جد و جہد میں اتنی ناکامیوں کے بعد آج جب بندہ اتنی بڑی کامیابی پہ فائز ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے. کامیابی سے زیادہ چیلنج کہیں اس کو نہیں, وہ چیلنج جو ہے وہ نہیں. دیکھیں ایک بندہ آج ملک کا پرائم منسٹر بن گیا, جد و جہد تھی, اب اس کے بعد وہ پرائم منسٹر نے ڈیلیور کرنا ہے اور ہم اس کو چیلنج سمجھتے ہیں. کامیابی سے تاثر ملتا ہے, اس کے بعد کوئی ریسٹ کی گنجائش ہے جیسے دیکھیں نہیں نا, دیکھیں نا ایک سٹیٹس کو کی پارٹیاں تھیں, آپ کے ایک 2 پارٹی سسٹم تھا. عمران خان ایمرج ہوئے, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی, انہوں نے اس پہ اسٹرگل کی, سوشل ورک کر کے اس کے بعد پالیٹکس میں آئے, 1 سیٹ ملی, ناکام ہوتے رہے. اور اس کے بعد اگر وہ بندہ آج 1 کروڑ 60 لاکھ کا ووٹ لے کے, 61 لاکھ لوگوں کا ووٹ لے کے آج وہ پرائم منسٹر بنتا ہے, تو ایک اس کی سینس آف اچیومنٹ تھی. لیکن نون لیگ جو کہ بیچارے وہ پریشر میں ہیں نواز شریف کے, ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. 30 سال سے وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے تھے, فارغ ہو گئے, فرسٹ ٹائم ایور کے ان کو کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. تو وہ ایک ڈیسپریٹ سچویشن میں وہ بہت. لیکن بلاول صاحب کی تقریر نے آپ کو امپریس کیا؟ نہیں, میں سمجھ نہیں, وہ اچھی تقریر تھی. مطلب شہباز شریف اس کے بدلے میں وہی رٹے جملے بول رہے تھے, ہم نے بجلی دی, ہم نے وجہ کیا. دیکھیں نا, اب پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کی, بلاول صاحب بھی گئے شہباز شریف کے پاس کہ جناب غالباً احتجاج سے روکنے کے لیے. ایک بات انہوں نے نہیں سنی آپ کی بات, اور پھر کیوں سنتے جب آپ لوگوں نے انہیں ووٹ ہی نہیں دیا تھا. سو یہ آپ لوگوں نے معاہدے سے روگردانی کیوں کیا؟ دیکھیں ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا. ہم ابھی تو جوائنٹ اپوزیشن بنی نہیں ہے نا, ابھی نہیں بنی. دیکھیں جوائنٹ اپوزیشن کا کوئی ابھی تو اپوزیشن لیڈر بنا ہے کوئی؟ اتحاد برائے صاف شفاف انتخابات, ملٹی پارٹی کانفرنس, وہ آپ کا اپنی جگہ پہ سپیکر ہوگا, نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا, وہ اپنی جگہ پہ. لیکن اب ہاؤس میں جب ہم آگے بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ابھی تک کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن, اب ظاہر لیڈر آف دا ہاؤس آج ہوا ہے, وہ اوتھ اٹھائیں گے, اس کے بعد لیڈر آف دا اپوزیشن جس کی نوٹیفیکیشن نکلتی ہے وہ آئے گا. اس کے بعد دیکھیں ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بن کے کسی کے پیچھے چلیں. ہمارا ایک اپنا اسٹینڈ ہے, اپنا اسٹانس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. یہ اور بات ہے کہ اس دفعہ ہمیں 3رے نمبر پہ رکھا گیا ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم وہ دور آپ کو شاید یاد ہوگا جب ہمارے پاس اپوزیشن کے صرف 17 ممبر تھے, ہم تب بھی ہم نے ڈٹ کے اپوزیشن کی تھی. اس وقت بھی ہم اپوزیشن میں بالکل ہیں, لیکن ہم ایشوز پہ. لیکن آپ کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے نا, پھر مطلب مانیں گے ان کو اپوزیشن لیڈر اور چلیں گے؟ دیکھیں ہم ایشوز پہ ساتھ ہوں گے, ہم کسی کی ذات کے لیے کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی لکیر کی فقیر نہیں بنے گی اور نہ کسی کے ذات کے پیچھے چلے گی. جہاں پہ اس ملک کی بہتری کے کوئی ایشوز ہوں گے, میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ میری ذاتی رائے اپنی یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ صحیح اقدام کوئی اٹھاتی ہے اور وہ ملک کی بہتری کے لیے, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نوجوانوں کے لیے اور کرپشن اور یہ وہ جو ان کے وعدے ہیں, کل تک تو آپ لوگوں کو بھیڑ بکریاں بھی کہا, آپ نے گدھا بھی کہا, جو کچھ بھی کہا, لیکن آج بلاول صاحب نے ان کو تھوڑا سا بول دیا ہے کہ آپ سب کے وزیر اعظم ہیں. اب وہ وزیر اعظم جو بن رہے ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہوں گے, اس ملک کے ہر اس غریب عوام کے وزیر اعظم ہوں گے جس کے گھر میں پانی نہیں جا رہا ہے یا جس کے گھر میں روٹی نہیں پک رہی ہے. آپ کی بات سے ایگری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ نے وعدے کیے ہیں پچھلے 5-10 سالوں میں, آپ کہتے ہیں کہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد آپ جیت کر آئے ہیں, اب آپ جیت کر آئے ہیں یا آپ کو جتوا کے بھیجا گیا ہے, یہ ایک اور بحث ہے. لیکن اس وقت آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, ہم
اس ملک کے کسی بھی نظام کو سیبوٹاج نہیں کریں گے. ہم پارلیمنٹ کے تک اس کو سیبوٹاج نہیں کریں گے. اس کو ہم نے دیکھیں ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں اس ملک میں جمہوریت لانے کے لیے, اس پارلیمنٹ کے دھرنے کے وقت بھی آپ پارلیمان اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے. بالکل اور ہم پہ یہ الزام تھا کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن ہے, حالانکہ ابھی بھی آپ کا رویہ ویسا ہی ہوگا. نہیں, ہم بالکل دیکھیں ہم پارلیمان کی عزت چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا جب بلاول صاحب نے اسپیچ کی تو پن ڈراپ سائلنٹ تھا. وہاں ٹھیک ہے احتجاج کیا جاتا ہے, لیکن روڈ کے احتجاج میں اور پارلیمنٹ کے احتجاج میں فرق ہونا چاہیے. صاحب, یور کنکلوڈنگ ریمارک سر, یہ جو اس وقت پیپلز پارٹی کا رویہ ہے, خاص طور پر آج بلاول صاحب کی جس طرح کی تقریر ہے اور پی ٹی آئی مسلسل اکنالج کر رہی ہے, چاہے وہ خورشید شاہ صاحب کا رول ہو, زرداری صاحب کا ہو, تو یہ کچھ زیادہ امید باندھ لی ہے پی ٹی آئی نے بھی پیپلز پارٹی سے اسی قسم کی رویے کی, یا پیپلز پارٹی امید دلا رہی ہے پی ٹی آئی کو ہم ایسے چلیں گے؟ آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی اور امید دلا رہا ہے سب کو, لیکن کیونکہ ہم اس بارے میں یہاں زیادہ بات نہیں کر سکتے, تو میرے خیال میں ڈسپائٹ دا فیکٹ بلاول کی آج کی تقریر میرے خیال میں سب سے بہتر تقریر تھی. اور گڈ ٹو سی اے ینگ مین اسپیک سو میچیورلی ان دا پارلیمنٹ, کہ میں نے اس سے پہلے جو ہوا شاید اس کے بعد تو ان کی اسپیچ اتنی ٹھہری ہوئی اور اچھی تھی کہ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. ایون عمران خان نے بھی ڈیسک بجائے اس کے اوپر. سب کو اندازہ ہے کہ مسائل کیا ہیں, لیکن گیٹنگ بیک ٹو وہی کہ اگر پرائم منسٹر صرف احتساب بالکل آپ کہتے, لیکن ساتھ ہی آپ یہ ضرور کہتے کہ عوامی مسائل کا ہمیں ادراک ہے, ہم جو یہ مہنگائی ہے, ہم جو بے روزگاری ہے اور دوسرے مسائل ہیں, ان کو بھی ہم نے ان کا حل بھی ڈھونڈنا ہے. اگر آپ ریٹرک کی طرف فل چلے جائیں گے تو یہ جو عوام کے مسائل دیکھیں, وہ جو رقم لے بالفرض آپ کوشش بھی کرتے ہیں لانے میں ہی آپ کو 2-3 سال تو لگیں گے. اس دوران بہت سے چیلنجز آپ کو ڈومیسٹکلی درپیش ہیں جن کو آپ نے حل کرنا ہے. تو آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے, اپنے جو ہے اپنی جو آپ کی ووٹ بینک ہے اس سے نہ مخاطب ہوتے. تو یہاں پر دیکھیں بلاول کا ظاہر ہے, بلاول نے اسٹیبلش کیا کہ وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا فیوچر ہے اور ہی از ہیئر ٹو اسٹے. ویری ونڈرفل اسپیچ. تو میں کنکلوڈ, ہاں آخری زیدی صاحب, یہ کوئی آخری تقریر نہیں تھی اور یہ کوئی آخری دن نہیں تھا, یہ پہلا دن تھا. آپ عمران خان سے پوری قوم واقف ہے, 1 کروڑ 61 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے. بلاول کی تقریر کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں, اچھی تقریر کی ہے, لیکن آپ سچویشن کو اسیس کر کے تو وہ سچویشن آپ نے کلیئر بھی کی, وہ تھوڑی سی زیادہ میرے خیال ہے انفیئر ہو گئی ہے. عمران خان اس سچویشن میں جو ان کے سامنے پروٹیسٹ یہ آپ نے پہلے بھی نکتہ ان سے بات کر رہے تھے, تو انشاءاللہ آپ کو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر کا اوتھ لیں گے تو وہ قوم سے خطاب کریں گے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شگفتہ جمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مبشر زیدی صاحب آپ شکریہ. اور جیسا کہ صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ناظرین, اب وقت آن پہنچا ہے عمران خان صاحب کی 22 سالہ سٹرگل, کل انہیں وزیراعظم کے عہدے کا حلف بھی اٹھانا ہے اور ہم انتظار کریں گے اور اس امید کا بھی اظہار کریں گے کہ ان کی جب تقریر ہمیں سننے کو ملے گی تو اس میں ایک ویژن اور پاکستانی عوام کو اعتماد ملے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.